खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में बात चल रही है पैसे की और बात हो रही है कि क्या पैसा ही सब कुछ है। तो हक हलाल की बात हुई है, सुकून की बात हुई है, ज़रूरियात की बात हुई है, लेकिन क्या हमारी ज़रूरियात जितनी आज से 20-30 साल पहले के लोगों की थी उतनी ही ज़रूरियात हैं, या हम ज़रूरियात के पीछे भाग रहे हैं? और जब ज़रूरियात का जो हदफ है वो इतना ज़्यादा वसी होगा तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि पैसा ये हलाल का है या हराम का है, कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा। गबन जो भी धांधली धौंस जहाँ भी से भी आएगा, हम वो ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोशिश करेंगे कि वो पैसा आ जाए। बिल्कुल। और पैसे की जहाँ तक आपने बात की कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक में भी कि जिसके पास पैसा है बेसिकली लोग माशरा उसकी इज्जत खुद ब खुद ही करता है। अब देखिए वो शाहजेब कत्ल केस का जो था, हाँ, और आजकल ये हो गया है माशरे में कि आपके पास कौन सी गाड़ी है जी, आपकी गाड़ी देखकर आपकी इज्जत की जाती है। और जिनके पास पैसा होता है उनमें कुछ साइकोलॉजिकली बीमारी होती है, जिनके पास इसके हलाल होता है उनकी बात नहीं कर रही, जो कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाते हैं, या नया नया पैसा जिनके पास आया होता है। ये घड़ी पता है कितने की है, पता है किस डिजाइनर की है? हाँ, तो ये ड्रेस मैंने अभी मैं लेकर आ रही हूँ फला बुटीक से, फला डिजाइनर का, इतने का है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो अपनी चीजों को पैसे से शुमार करते हैं कि ये चीज इतने की है, वो चीज उतने की है। बिल्कुल सही। और जैसे मैंने वो अभी शाहजेब कत्ल केस के हवाले से बात की कि वो पैसा है उस लड़की के पास तो वो कत्ल करके भी विक्ट्री का निशान बना रहा है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं जीता हुआ हूँ भाई, जो अदालतें हैं जो मर्जी कर लो। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह नकवी साहब। जी शुक्रिया नकवी साहब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। पैसे के हवाले से आपको कुरान चल रहा है जी, और वही मसला ये है कि वो दुनिया जिसने दीन को अपनी मर्जी के ताबे रखा हुआ है वहाँ तो पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। और जहाँ दीन यानी दुनिया जो है जहाँ दीन के ताबे है वहाँ पैसा हस्ते जरूरत जो है वो जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि पैसे का हसूल जो है वो किस तरह हो रहा है इसको भी देखना पड़ेगा। फिर उसको आप खर्च किस तरीके से कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। पैसा एक लिहाज से सब कुछ है भी और एक लिहाज से नहीं भी है। बहुत सी बातों में पैसे की भी जरूरत होती है और बहुत जगहों पे पैसा हो भी जो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी सब कुछ होने के बावजूद आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब हत्ता के आपके अजीजों कारों भी आपका उस वक्त साथ नहीं देते। वो बड़ी बड़ी मिसालें हैं क्योंकि टाइम मैं वो लंबी बातें करूँ तो मसला ये है कि अगर दीन की रूह के मुताबिक आप पैसा कमा रहे हैं और उसी रूह के मुताबिक पैसे को खर्च कर रहे हैं तो फिर आप अगर मिलियन बिलियन भी आपके पास है तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दीन की रूह के मुताबिक पैसा नहीं है, न उस अंदाज से आप कमा रहे हैं ना खर्च कर रहे हैं, तो आपका एक यूरो या एक पाउंड भी है ना वो भी आपका जाया चला जाएगा। लेकिन अगर दीन के ताबे सब कुछ हो रहा है, दीन के ताबे कमा रहे हैं, दीन के ताबे आप खर्च कर रहे हैं तो आप मिलियन बिलियन भी आपके पास है तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अभी मेरे जहन में कहा मैं सुन रहा था, अभी मैंने उसकी याद किया था कि वो अलम लगा हुआ है वहाँ किसी की कोठी पे। तो मसला ये है कि अलम लगा कर उसके नीचे अलम वाले की बातें हो तो फिर तो ठीक है। अगर अलम लगाकर नीचे दुनिया को लूटने की बातें हो, दवा करने की बातें, किस हाथ से काटना है, किसको किस तरह लूटना है, धोखे पे फ्रॉड हेरा फेरियां हो तो वो अलम वाला भी साथ नहीं होगा, ये ध्यान में रखी जाएगा। अल्लाह क्या कहना लीजिए, बहुत जबरदस्त मैंने जवाब दे दिया। सीरत किरदार की पैसे की बात हो रही है और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले कि नेक काम करने के लिए भी मजबूरी ये है कि ज़माना दौर ऐसा है, अब 50-60 हज़ार पाउंड हमारे पास भी ना हो तो ये जो हम बातें कर रहे हैं, स्क्रीन चमक रही है, खुदा न खास्ता ये भी ख़त्म हो सकती है। तो पैसा हर काम के लिए ज़रूरी है, नेक काम करने को आगे बढ़ाने के लिए भी पैसा ज़रूरी है, तो ये भी बाज़ उमूर में पैसा आड़े आता है। देखिए, एक पैसा खर्च करते हैं अच्छी नीयत से जी, एक पैसा खर्च करते हैं दिखावे के लिए जी। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब का फरमान है कि नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हारे दिखावे से जानती है। बिल्कुल सही। और दिखावा कितना भी अच्छा हो, खुदा तुम्हें तुम्हारी नियतों से जानता है। वाह वाह। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बहन कहाँ से? भाई फारूक, और आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक भी है, शुक्रिया। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों ने कहा कि आप दोनों की बात ठीक है, अगर इंसान ने दुनिया में जिंदा रहना है तो उसको पैसे की ज़रूरत तो है,
ٹھیک. لیکن جب ہم حلال حرام جائز ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا شروع ہو جاتے ہیں تو غلطی ادھر ہے. میں نے ایک مولانا صاحب کو سنا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جب جناب سلیمان علیہ السلام سے خدا سے دعا کی کہ خدا مجھے وہ حکومت عطا کر جو کسی کے پاس نہ ہو, تو خدا کا فرشتہ نازل ہوا. انہوں نے کہا کہ خدا نے آپ کو 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں, آپ تینوں میں سے ایک کو چوز کر سکتے ہیں. اس میں تھا حکومت, رزق اور علم. تو جناب سلیمان نے علم کو چوز کیا تھا, اور بالکل فرشتے نے کہا تھا کہ آپ نے بالکل ٹھیک چیز کو چوز کیا, کیونکہ جب علم انسان کے پاس ہوگا تو رزق بھی آئے گا اور حکومت بھی آئے گی. اور یہی میرا سب کو یہی میری درخواست ہے, خاص کر جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, کہ اپنے بچوں کو علم حاصل کروائیں. صرف دنیاوی علم نہیں, دینی اور دنیاوی دونوں کی دولت ہمارے بچوں کے پاس ہو. اور جب یہ علم ہوگا تو رزق بھی آئے گا اور حکومت بھی آئے گی. اور جب علم والے کے پاس رزق آتا ہے اور حکومت آتی ہے تو وہ اس کو جائز اور حلال طریقے سے خرچ کرتے ہیں, اور جس سے پورا معاشرہ انسان کا سنور جاتا ہے. اچھا میری یہی درخواست ہے. آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ خدا آپ کو اس کی جزائے خیر دے. خدا حافظ, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں, ورنہ میں ان سے ایک سوال کرتی. بہت اچھی باتیں کر کے گئی ہیں, بڑا اچھا میسج کر کے دے کے گئی ہیں. بہترین. تو علم واقعی بنیاد, اگر علم ہو تو پھر رزق بھی آئے گا, حکومت بھی آئے گی. لیکن ہمارا علم سے ہٹ کے حکومت اور رزق کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, اختیار کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی پرسنالٹی ایسی, جس کے پاس پیسہ ہے, تو وہ عقل مند, ہم اسے عقل مند, جسے پنجابی میں جدے کار دانے وہ کملے بھی سیانے. تو جس کے گھر دانے ہیں یا پیسہ ہے تو وہ اس کے پاگل کو بھی ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا کہنے بھائی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کوئی عالم یا کوئی صحیح بات کرنے والا, اگر کوئی غریب ہے آپ کا محلے دار یا آپ کو صحیح تلقین کر رہا ہے رشتہ دار, تو وہ سمجھیں گے کہ ہم یہ کیا بات کر دی اس نے, یا اس کو ہم ٹوکیں گے, اس کو کاٹیں گے, اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر کوئی پیسے والا ہے, وہ بکواس بھی کر رہا ہے, تو ہم کہیں گے واہ واہ کیا کہنا ہے. کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب, بہت شکریہ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ درد کرنے لگتا ہے اپنا ٹیلی فون تھام کے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کے 2 بار پڑھ چکا ہوں, اس کے باوجود پرنٹر اس میں غلطیاں کر رہے ہیں. اچھا. تو میں رمضان المبارک سے لے کر آج تک بہت مصروف رہا ہوں. آپ کے پروگرام کو ابھی میں نے دیکھا ہے. پیسہ اچھی چیز ہے. ایک پنجابی شاعر کہتا ہے, دال دوست دلبر سجن یار بیلی بیٹا باپ مائی ہمشیر پیسہ, عقل مند دانا خوش شکل سانا آپ بادشاہ آپ وزیر پیسہ. ایسے بہت لمبی ایک ہے, مجھے نظم یاد ہے. آخر میں جا کہتے ہیں, ہوے خرچ دے رب دی راہ اتے پلکے حشر وچ بھی دستگیر پیسہ. واہ واہ واہ, بالکل. ایسا بڑی چیز ہے, ہونا چاہیے. لیکن حرام کا کمایا ہے یا حلال کا, یہ فرق ہونا چاہیے. بالول دانا کے متعلق آپ یقیناً جانتے ہیں. ہارون رشید سے اس نے پوچھا کہ کیا تمہیں کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں, دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں, بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں, اب نوالے چھوٹے چھوٹے لیتا ہوں, دوسری طرف نہیں دیکھتا ہوں, ہاتھ دھو کے کھاتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو بالول نے کہا کیا بات, میں سمجھتا تھا تمہیں کھانے کا طریقہ آتا ہے. کھانے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ یہ دیکھو کہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو. بسم اللہ بات کی باتیں ہیں, آپ دو کے کھانا, چھوٹے نوالے لینا, یہ بات کی بات. اصل میں آپ نے دیکھا ہے, آپ کے تجربہ میں ہے, آپ نے یقیناً اس کا مشاہدہ کیا ہے. جو لوگ رشوت کے پیسے سے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں وہ اجلے پجلے رہتے ہیں, بہت صاف اچھی زندگی بسر کرتے ہیں, لیکن اولاد ماں باپ کے کام نہیں آتی. دیکھ لیجئے, حرام کمائی کی پرورش سے اولاد کبھی ماں باپ کے کام نہیں آئے گی. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہم سے بہتر رہیں گے, اچھی طرح رہتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کمایا کس طرح جا رہا ہے. اس کو خرچ کرنے کے بعد معاملات ہیں کہ کنجوسی نہیں ہونا چاہیے, اسراف نہیں ہونا چاہیے, درمیانہ پن ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے کہ ہم اس طرف ہی غور کریں کہ جو ہم کما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو برکت دی ہے حلال کی جائز کمائی میں, وہ حرام کی کمائی میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حلال کمائی سب کے نصیب کرے. آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ صاحب بہت شکریہ, بہترین باتیں آپ کی.
برکت کی بات کی، حلال کمائی کی بات کی، اور انہوں نے بہت اچھی بات بتائی کہ جن کی حرام کمائی سے پرورش ہو چکی ہے ویسے تو وہ بن ٹھن کے رہیں گے، سوٹڈ بوٹڈ رہیں گے، چمکدار رہیں گے، لیکن والدین کے وہ کام اولاد وہ نہیں آئے گی جس طرح سے آنی چاہیے۔ ایک بات میں نے دیکھی ہے، بہت کئی بار دیکھی، کیا پتہ آپ نے دیکھی ہو یا ناظرین نے نہ دیکھی ہو، کہ اگر حرام کمایا ہوا پیسہ گھر میں آتا ہے نا تو جس طرح سے آتا ہے وہ اس طرح سے نکل بھی جاتا ہے۔ وہ لوگ پریشان ہی رہتے ہیں، جناب بھاگے پڑے ہیں، دوائیاں خرید رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں چکر، لاکھوں ادھر نکل رہے ہیں، ہزاروں ادھر نکل رہے ہیں۔ تو جو اس طرح آتا ہے نا پیسہ وہ اسی طرح نکلتا بھی ہے، اور جو رزق حلال سے آپ کمائیں گے آپ کو کوئی دوائیاں نہیں لینی، آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، آپ کی زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ ماشاءاللہ۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فاروق میاں، میں ایک بات پیش کرنے آئی ہوں کہ یہ تو ہم ایمان والوں کی باتیں ہیں اور یہ مذہب والوں کی باتیں ہیں کہ ایمان سے رہے، نیکی سے، لیکن میں ہٹ کے بات کر رہی ہوں کہ پیسے میں طاقت بہت ہے، اور طاقت کی بدولت وہ جو قاتل ہے وہ کروڑوں روپے دے کے سب کو ہیج کر کے اور پیسے کی طاقت سے بچ گیا وہ، اور کسی نے نہ قانون کے ہاتھ میں لے لیا، نہ قانون کچھ کر سکا، نہ کوئی کچھ کر سکا، اور قاتل جو ہے وہ کروڑوں روپے دے کے اور پیسے میں کچھ نہیں کرا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، جو پیسے سے دیکھو قتل بچ گیا۔ لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ قانون سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں جو قانون ہے ان کو دونوں کو سزا دینا چاہیے، رشوت لینے والے کو بھی، رشوت دینے والے کو، کیونکہ انہوں نے یہ قتل جو کیا تھا اس لڑکے نے، یہ قتل معاشرے کا مجرم ہے، وہ یہ مذہب کا مجرم تھا، وہ یہ قانون کا مجرم تھا، یہ ان کے ماں باپوں کا مجرم نہیں تھا جنہوں نے پیسے دے دیے اپنے لڑکے کی لاش بیچ کے کروڑوں روپے سے اور اس کو معاف کر دیا۔ اگر معافی کرنا تھا، میں ان سے یہ پوچھتی ماں باپوں سے، تو پیسے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے ہی معاف کر دیتے۔ اس کا مطلب کہ پیسے تم نے لیے تب معاف کیا، مطلب بیچی لاش لڑکی کی۔ تو قانون کو چاہیے کہ ان دونوں کو سزا دے، یہ مجرم ہے دونوں، لینے والے بھی دینے والے، اور دوسروں کے لیے راہ کھول دی کہ اب ہر ایک کو یہی کرے گا، قتل کرے گا، پیسے لے گا اور رہا ہو جائے گا۔ یا پھر یہ جیسے ان کے ماں باپوں سے کہتی ہے، کل کو وہ تمہاری دوسری بیٹی کو یا بیٹے کو قتل کر دے گا، پھر تم سے مانگے گا پیسے کہ کروڑ روپے دو، تو تم اسے معاف کر دو گے۔ یہ سب اس طرح چلتا رہے گا، اور لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے راہ کھول دی انہوں نے۔ تو یہ بہت بڑا جرم کیا انہوں نے خود بھی، جنہوں نے لیا ہے، اور قانون کو چاہیے کہ ان دونوں کو سزا دے سکتا۔ میں یہ قانون سے تو پیسہ ان لوگوں کے لیے پیسہ سب کچھ تھا کہ پیسے، لیکن دنیا کی میں کہہ رہی ہوں جو قانون ہے، جو اور بھی کچھ ہے، انصاف بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے، اور یہی انصاف میں کہہ رہی ہوں پرویز مشرف کے ساتھ کیوں نہیں ہے کہ بے نظیر کے جھوٹے قتل میں ان کو پھانس کے بند کیا ہوا ہے اور ان کو معافی نہیں دی جا سکتی ہے، جیسے قاتل جس نے کیا بے نظیر کو گولی ماری اس کو پکڑو، اس کو نہیں پکڑ سکے۔ چلے بہن، آپ کا پوائنٹ آ گیا، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ پیسہ ہی طاقت ہے، اور انہوں نے والدین سے کہا لاش بیچی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی والدین جو ہے وہ اپنے بچے کی لاش یا اس طرح سے کمپرومائز، کیا حالات تھے کرنا پڑا ہے، اور کیا وجوہات ہے کہ جو جیلوں میں بیٹھ کے وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں، اور پھر ایک عدالت دوسری عدالت، پھانسی کا کوئی قانون نہیں پاکستان میں، کتنے قیدی بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید ان لوگوں نے اپنے دیگر افراد کی جان بچانے کے لیے انہوں نے کمپرومائز کیا ہو، لیکن قانون جو ریاست کا کام تھا وہ اس کا کام ہونا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے دہشت گردی اس پاکستان میں کی ہے اس کی سزا انہیں ضرور ملتی، لیکن جو دیت انہوں نے لی ہے کن حالات میں لی ہے، کوئی والدین اپنے بچے کو اس طرح سے بیچتا نہیں ہے، اور اتنا زیادہ ڈی ایس پی کا وہ بیٹے تھے، تو پھر عام بیچارے شہری وہ کہاں کی، ان کے پاس کیا اختیارات ہوں گے۔ اسی بات کو میں کہنا چاہ رہی تھی جو آپ نے کہہ دیا کہ ہم ہمیشہ وہ دیکھتے ہیں جو دنیا میں دکھاتی ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں تصویر کا دوسرا، ہم وہی میں کہہ رہی ہوں پتہ نہیں کیا سرکمسٹنسز تھی، کیا ٹارچر کیا، اتنے پیسے والے لوگ کہ اپنے بیٹے کو قتل کر کے وہ باہر نکال سکتے ہیں، تو اس فیملی کا تو انہوں نے جینا حرام کر دیا ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، ہم کبھی بھی دوسرا رخ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اور مشرف صاحب کی ہماری بہن کافی حمایت کرتی ہیں، لیکن انہی کی بک میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے 9/11 کے بعد پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کر کے بہت سے پیسے حاصل کیے تھے، تو پیسے ہی سب کچھ ہے۔ پھر انہوں نے جب پتہ نہیں کس کی بددعا، بے شک وہ بے نظیر کے قتل میں نہ ہو، بے شک لال مسجد میں نہ ہو، کسی ماں کی پتہ نہیں کہاں سے ہاں جو ہے کسی کی لگی ہے، تو وہ اس سب بہترین حالات میں نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں، وہ کسی جیل میں نہیں سڑ رہے ہیں جی، سب کچھ۔ لیکن اگر دیکھیں خدا انصاف کرنے والا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ باہر نکلیں گے، توبہ کا دروازہ اور اچھے سے نکلیں گے۔ نواز شریف گھوم پھر کے پتہ نہیں کیسے واپس پہنچ گیا نا، وہ بھی نکل جائیں گے، ہم لائیں گے انہیں بھی، ہم انہیں بھی بے قصور کہیں گے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی۔ موسوی صاحب بسم اللہ۔ شروع سے میں دیکھ رہا تھا، پروگرام سن رہا تھا، مولا سلامت رکھے، خدا خوش رکھے۔
پاک برام چودہ معصوم کی ضمانت میں آپ کا ہدایت ٹی وی اور آپ لوگ بس میں جو ہے اتنے ٹاپک چلتے رہتے وہ سب سنتا ہوں. اس کے بعد میں جو ہے اللہ رسول اور پنجتن پاک برام چودہ معصوم کا ذکر کرتا ہوں. کچھ غلط تو بات نہیں کرتا ہوں نا بھائی. نا جی نا, ہم تو بیٹھے اس لیے مفتی صاحب, نہیں ہوتا ہے. غلط ہم کر سکتے ہیں, آپ کیسے کر سکتے ہیں مفتی صاحب؟ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری, سب مل کر بولے علی علی. نعرے خیبری یا علی. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد. لبیک یا حسین. ہدایت ٹی وی زندہ باد. آپ کی ٹیم اور جو سن کے علی علی بولتے ہیں وہ سب کو خدا سلامت رکھے, خوش و خرم رکھے. ان کی اولاد, ان کی فیملی اچھی رہے. میری فیملی شکریہ بہت بہت. یا علی مدد, مولا علی مدد. مفتی صاحب ماشاءاللہ سلامت رہیں. آپ امریکہ سے آتے ہیں اور ہمیشہ آتے رہیں. آپ اسی طرح ہمیں جو ہے ایمان جو ہے ہمارا تازہ کر کے جاتے رہیں. اگلے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بسم اللہ. فاروق بھائی کہتے ہیں جس سے کاردانے اور کمرے بھی سہنے, سچی گل. یہ اولاد اور دولت فتنہ بھی ہے. جو اچھی دولت اور اولاد نہیں ہوتی وہ فتنہ بھی ہوتی ہے. کام کی دو بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ جو دولت تجھ کو میں نے دی, یہ دولت میری ہے, اس کا مالک میں ہوں. تو اس کا مینیجر ہے اور اس کو اس طرح خرچ کر جس طرح میں نے تجھے بتایا ہے. تو ابھی دولت کا غلط استعمال کا حساب جو قیامت کے دن تجھے دینا پڑے گا تو مشکل میں پھنسے گا. کام کی دو باتیں ہیں. ایک تو قتل والے کیس میں 2 آدمی جن کو پھانسی ہو گئی تھی ان کی تو دیت ہے, اور 2 کو جو عمر قید ہوئی تھی, عمر قید کی تو دیت نہیں ہوتی ان کو کیسے چھوڑ دیا. ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ, اس آدمی کا اللہ بھلا کرے, میں نے نام نہیں سنا اور اس کو اللہ کی ذات جنت میں لے جائے کہ جس نے کہا کہ مشرف پیسہ اچھی ہے کہ مشرف $3.5 ارب اس نے دیا اور پاکستان کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا. بھائی یہ قسم قرآن سے سچی بات ہے. اور بے نظیر اور لال مسجد کے کیس میں بھی یہ آدمی اس نے کرایا, میں وہاں موجود تھا. اچھا آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ایک آپ کو آواز آ رہی ہے؟ موجود نہیں ہے, وہ وہاں موجود تھے, ابھی نہیں ہے, ابھی چلے جا چکے ہیں. جی ہاں, انہوں نے یہی کہنا تھا کہ وہ وہاں موجود تھے. بہت شکریہ سجاد صاحب. چلیں تفتیش میں اگر آپ کوئی حصہ ڈال سکتے ہیں حکومت پاکستان. آپ مجھے فاروق بھائی لال مسجد کا یہ ذکر کر رہے ہیں. میں جب لال مسجد میں مجھے امریکہ جانا تھا بھائی کی شادی میں بھی امریکن ایمبیسی میں بیٹھی تھی جب وہاں پہ حملے ہو رہے تھے. اچھا بات میری یہ بات سنیں کہ میں نے وہاں پہ ایمبیسی میں بیٹھ کے میں دیکھ رہی ہوں, گورے بھی دیکھ رہے ہیں جنہیں میرا انٹرویو لینا ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مجاہدین مسجد میں سے اتنا اسلحہ. اس وقت میں پریشان ہو گئی اور میں ابھی تک آج تک پریشان ہوں کہ آیا مشرف نے صحیح کیا یا غلط کیا کہ وہ جو مسجد, ہم کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, میں نے آج تک اتنا اسلحہ نہیں دیکھا جتنا میں نے لال مسجد میں اسلحہ دیکھا. مسجد کے نام پر اسلحہ, تو یہ بات مجھے آج تک ہضم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے مشرف نے کتنا برا کیا جو بھی کیا آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ بات میں نہیں سمجھ سکی آج تک کہ ایک مسجد آپ امام بارگاہ میں جائیں آپ کو اتنا اسلحہ ملے گا. مجاہدین اتنے بڑے بڑے داڑھی, اتنی اسلحے کسی مسجد میں آپ کو کہیں بھی مل جائے. ظاہر ہے ایسی نرسریز ایسے مدرسے موجود ہیں جہاں پر اسلحہ موجود ہے, لیکن ان سے یہ جو ہے لوگوں کو اعتراض ہے کہ جو ان کا طریقہ کار تھا کہ بہت سے جو اوپر ہوتے ہیں وہ کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں, جو بیچارے عام قرآن پڑھنے کی تعلیم کرنے, سارے ان میں دہشت گرد نہیں تھے. ان پہ اگر گولیاں برسائی گئی ہیں یا کچھ بے گناہ مارے گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, تو اس پر اعتراض ضرور ہونا چاہیے. لیکن جہاں پر اسلحہ ہے وہ کیوں پہنچا؟ پہلے تو وہی بات کہ اس وقت کیا حکومت سوئی ہوئی تھی جب وہاں پر اسلحہ پہنچ رہا تھا, اس وقت کیوں خاموش؟ اور وجہ کیا تھی وہاں پہ اسلحہ ہو کیا رہا تھا اسلام آباد میں ایسا کہ اتنا اسلحہ ایک مسجد سے برآمد ہو رہا ہے؟ تو یہ پہلے اپنے نقائص ہوتے ہیں, بعد میں پھر جو ہیں وہ بیچارے بے گناہ بھی رگڑے جاتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام. توقیر حیدر بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. ہو جاتے ہیں شاید لندن سے بات کر رہا ہوں. نہیں جی نہیں, مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. توقیر حیدر. آج کا موضوع بہت پیارا ہے, ہدایت ٹی وی سے بہت خوشی والا موضوع ہے.
اور کروں گا عظمیٰ بہن کی بالکل بات صحیح تھی کہ پیسہ ہونا چاہیے، اور اگر پیسہ نہیں ہوگا تو میں اگر چپس کی دکان پہ جاؤں گا تو مجھے چپس نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ وہ باہر نکال دے گا، کوئی رحم دل ہوگا تو شاید ایک چپس کا دانہ اٹھا کے دے دے. مطلب کہنے کا مطلب کہ پیسہ ہونا چاہیے ضرور، اور اگر کسی کے پاس حق لال والا بندہ ہے تو اس کے حق لال کا پیسہ ہے تو وہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ہدایت ٹی وی کو دے دے گا کہ ایک صدقہ جاریہ اس کا رہے گا. اور دوسرے الفاظوں میں یہ کہیں کہ اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں تو اپنی جھولی میں روٹی لے کے بیٹھا ہوا ہوں گا، چاہے چٹنی سے کھا رہا ہوں تو تب بھی مزہ آئے گا اس کا. اور ایک جس کے پاس پیسہ ہے اس کے بعد چاروں طرف بندے کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کھانی اس نے وہی روٹی ہے اس ٹائم، اسی سے پیٹ بھر جائے گا، چاہے ایک کھائے چاہے 10 کھائے. لیکن بلکہ ڈاکٹرز نے ان لوگوں کو منع کر دیا ہوتا ہے بھائی، ڈاکٹرز کہتے ہیں کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ بیچارے کھا بھی نہیں سکتے. میں کسی کا باپ ہوں، میرے پاس ملینئر تھا، اور جیسے میں اس دنیا سے گیا ہوں، جیسے میں اس دنیا سے گیا ہوں، اور 2 دن تو بچے روئیں گے اگر حق، اور بعد میں اسی پیسے پہ اپنا ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے بیٹھ جائیں. صحیح بات ہے، مطلب کہ یہ اتنا میرا حصہ ہے، اتنا میرا حصہ ہے، اتنا میری اپنا بہن کہے گی میرا حصہ ہے اسی پہ. ہاں ایک بات اور ہے، جس کے پاس پیسہ ہو چاہے وہ ٹیبل پہ کوئی ایسا مشروب بھی بیٹھ کے پیتا رہے اور جھومتا رہے، اور وہ کسی پارٹی کا لیڈر بن گئے، اس کو لوگ باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری پارٹی کا باپ ہے، یہ ہمارا باپ ہے، اللہ مبارک کرے ایسے باپ ان کو. اور اس کو بھی جو ہے نا وہ جس کو باپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. پیسہ بڑی چیز ہے، لوگ باپ بھی سمجھے دیکھتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ سارا کچھ پیسہ نہیں ہے، ایک قدم کا پتہ نہیں ہے. حق حلال کا پیسہ ہو، حق حلال کے راستے پہ جائے، جس طرح ہمارے اماموں نے کیا. اور یہی ایک میری اوپینین ہے کہ ایک سانس کا نہیں پتا کہ میں نے یہ سانس، جیسے میں ٹیلی فون رکھنا ہے کہ میرا سانس ہے یا نہیں. میری تو یہ تھنکنگ ہے. بہت شکریہ توقیر صاحب، ٹائم دینے کا. کوئی بات نہیں، بہت شکریہ کال کرنے کا توقیر بھائی. لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، میں سلامت کرتا ہوں. بہت شکریہ توقیر حیدر صاحب، مانچسٹر سے آپ شامل ہوئے، جزاک اللہ. اور ضرور جو بھی لوگ آتے ہیں اکیلے ان کی رائے نہیں ہوتی، ان کے پیچھے بھی بہت سے لوگ ان کی رائے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے خلاف بھی یا ان کے اپوزٹ بھی لوگ سوچنے والے ہیں. مسئلہ یہی ہوتا ہے مل بیٹھ کے جو بھی جس اینگل سے دیکھ رہا ہے، کس اینگل سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کرے، اور لوگ پھر اپنے تئیں اگر کہیں غلط ٹریک پہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. کوئی سوچ کسی کی غلط ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں. شاید بلکہ 3 منٹ بھائی بتا رہے تھے. تو ٹائم ختم ہوا ناظرین، اور کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ بس وہی بات کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، ہم نے شاید پیسے والوں کو ہی سب کچھ بنا دیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اگر ہم ضرور اگر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، بڑے سے بڑا کام ہے، کسی کا بھی منصب ہے، اگر وہ ہم یہ چیک کریں کہ اس کے اندر صلاحیت خود کے اندر کتنی ہے، علم کتنا ہے، پھر تو کوئی اور بات ہے. ہم پیسے والوں کو اہمیت نہ دیں تو شاید پھر ہم پیسے کو بھی اہمیت نہ دیں. لیکن جب ہم پیسے والوں کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر یہی دوڑ لگی رہتی ہے کہ بس پیسہ ہونا چاہیے، رشوت کا ہو، غبن کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، چوری کا ہو، لیکن پیسہ ہونا چاہیے. تو پھر جب ہم خود پیسے والوں کے پیچھے بھاگیں گے، انہی کے ٹریک پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے. تو علم یا جو بھی باعزت شخص ہے، یا جو بھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اس کی اگر ہم عزت کریں گے، اس کی قناعت کو دیکھیں کہ خود قناعت کریں گے، تو شاید پیسہ ہمارے لیے اتنا میٹر نہیں کرے گا. ہاں جو ضروری معاملات ہیں وہ تو ایک زندگی کا ایک طریقہ کار ہے کہ پیسہ جتنا چاہیے وہ تو چاہیے ہی ہے، لیکن اپنے سے بڑھ کے جو ہے جب ہم چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے ہمیں واپس آنا چاہیے. بالکل. آخر میں یہی ہے کہ دعا کیا کریں، اللہ رب العزت اتنا دے دے کہ ضروریات پوری ہو جائیں اور کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کے آگے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں. بس اتنا پیسہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی آرام سے گزر جائے، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ گھر میں سونا ہے، بے شمار پیسہ، نیند نہیں آ رہی، ڈاکو آ جائیں گے، چور لے جائیں گے. تو اتنا پیسہ ہو کہ ہم رزق حلال ہو اور ہم سکون سے اپنی زندگی گزاریں، کسی کے آگے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تب تو آپ مدد کرتے ہیں تو بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے اور آپ اس تھوڑے سے مدد کرتے ہیں تو جو دل کو خوشی ہوتی ہے، جو اطمینان ملتا ہے، جو سکون
سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. پیسے کی بات ہو رہی ہے, ہدایت ٹی وی کو مت بھولیں, خدا کا واسطہ ہدایت ٹی وی کو تھوڑا ہے تھوڑا دیں, زیادہ ہے تو زیادہ دیں, لیکن دیں ضرور. ماشاءاللہ, بہترین پیغام ناظرین. اور کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.